अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। मुख्तलिफ मकामात पे तरक्याती कामों का एक सिलसिला जारी भी है और बाज़ मकामात पर शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि तरक्याती काम भी हो रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद भी हो रही है। क्या वाकई सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है या फिर इस मद में कुछ मामलात कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं? क्योंकि अब तक 66 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो मुतासरीन सैलाब में तकसीम की जा चुकी है। ऐसा बताना है शाज़िया मरी साहिबा का। उनका कहना है कि 66 अरब से ज़ायद रकम जो है वो सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जा चुकी है। क्या 66 अरब रुपए जो इतनी बड़ी एक रकम बनती है वो किस तरीके से, कहाँ पे, किस तरीके से तकसीम की गई है, क्या क्राइटेरिया है, ये तो वही खैर बता सकेंगी। लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद तज़कियाकार हैं, हम उनसे भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जो रकम है वो अगर सैलाब ज़दगान में तकसीम की जाए, यानी कि 66 अरब से ज़ायद की रकम, तो किस हद तक वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनके घर जो हैं वो ना सिर्फ बन सकते हैं बल्कि वो दोबारा से बेहतरीन तरीके से आबाद भी हो सकते हैं। क्या ये मामलात भी हैं? और फिर उसके बाद शहर कराची के मामलात हैं जहाँ पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो तरक्याती काम मयारी भी हैं और इतने मयारी हैं कि वो जो शहर कराची के लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, या कुछ ही अरसे के अंदर वो तमाम के तमाम मामला जो हैं फिर हमें दाएं बाएं ही नज़र आएंगे। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी हम जिक्र करते चले। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसने कल एक इजलास तलब कर रखा है और इस इजलास की ख़ास बात यह है कि वो अपने देरीना साथियों को वापस शमूलियत भी हो सकती है। ख़ास तौर पे डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं उनकी राहें दोबारा से हमवार हो रही हैं और वो गालिबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर मुनज़्ज़म होने की तरफ जा रही है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर वो वाकई अवाम में दोबारा से अपनी जड़ें पकड़ना चाहती है, बकौल डॉक्टर फारूक सत्तार के टाइटैनिक डूब चुका है और उनका कहना था कि अगर दोबारा से उसको बेहतरी की तरफ लाना है तो बहुत सारे इक़दाम करना होंगे। अब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अहम तरीन नारे थे जिनमें कोटा सिस्टम था या अब मरदमशुमारी के मामलात हैं, इसी तरीके के जो दीगर मामलात और नारे थे वो तो फ़िलहाल अब लगता नहीं है कि वो पूरे कर पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्हें अगर फोकस करना होगा और शहर कराची के लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए उस पर ना सिर्फ बात करना होगी बल्कि उस हवाले से उन्हें इक़दामात भी करना होंगे ताकि शहर कराची के लोग मुतमईन हो सकें, तभी उन्हें वोट दोबारा से मिल सकता है। सबसे अहम चीज़ इस वक्त शहर कराची में जो वाटर टैंकर्स हैं वो जाल बिछ चुका है और मुख्तलिफ मकामात पर वाटर टैंकर्स नज़र आते हैं। शहर कराची में ऐसे हाइड्रेंट्स भी हैं जो कि नाजायज़ हाइड्रेंट्स हैं जहाँ पर लोगों को मुश्किलात भी हो रही हैं और पानी जो है वो टैंकर्स के ज़रिए मिल रहा है। कम अज़ कम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस हवाले से भी आवाज़ बुलंद भी करना होगी और ऐसे इक़दामात लेने होंगे। दूसरी बात, शहर कराची के लोग जहाँ पर के इलेक्ट्रिक से मुतासिर हुए हुए हैं उस हवाले से भी ना सिर्फ उनको स्टैंड लेना होगा बल्कि अपनी पॉलिसी को वाज़े करना होगा। और इसी तरीके से वो अवामी मसाइल जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जानी जाती थी उन मसाइल को उन्हें दोबारा से हाईलाइट करना होगा, यानी कि माजी के मुत्तहिदा बनना होगा। जिस तरीके से वो लोग काम करते थे पहले उसी अंदाज से, यानी कि अवाम के दिल की ख्वाहिशात अभी उनके दिल में होती थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़बान पर वो तमाम मामलात और मसाइल होते थे और वो उन्हें उन मसाइल को हल करने की कोशिश करती थी। तो यही सब कुछ करना होगा। जहाँ पे अवाम अपनी एक किसी भी हवाले से तकलीफ़ में हो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़बान पे भी हो और वो उस हवाले से हुकूमत से अलहदगी की बात भी करे और अवामी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हर रोज़ कोई ना कोई बात ज़रूर करती रहे और वही करती हुई नज़र आएगी। तब जाके दोबारा से अवाम के दिलों में घर भी हो सकता है, क्योंकि MQM को भूले नहीं हैं लोग और उसे वो चाहते भी हैं कि किसी तरीके से वो दोबारा से वही इक़दामात करे जैसे कि वो माजी में अपने आप को मनवाती रही है, अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करती रही है और उन्हें हल करने के लिए मुख्तलिफ तकदोक करती रही है। तो उसी तरीके से उसको उसी सिमत की तरफ बढ़ना भी होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों की मद में जो रकम खर्च करने का वादा किया था वो कर पाई है और दुरुस्त में वो पैसे खर्च हो रहे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, तज़कियाकार हैं। खुश आमदीद कहेंगे फारूक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फारूक साहब, सबसे पहले शहर कराची में तरक्याती काम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। शहर कराची में तरक्याती काम मुख्तलिफ मकामात पर किए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है और इसकी हम बारहा निशानदेही भी कर चुके हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं यकीनन वो देखेंगे तो वो इस हवाले से सोचेंगे ज़रूर कि पहले जो है कोई भी काम किया जाता है तो उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग का फुकदान आम तौर पे नज़र इसलिए आ रहा है कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे सर?
سر بارشوں کے بعد کراچی جو ہے ایک موئنجو ڈارو کا سما پیش کر رہا ہے، اور کراچی کی جو سڑکیں اور کراچی میں جو نالے اچھی اچھی جگہ پہ چلتے چلتے آپ دیکھتے اتنا بڑا گڑھا ہے، اچھے سے انسانوں کو گرتے ہوئے دیکھا گٹروں میں، اچھا خاصا چل رہا ہے وہ نیچے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی جو کہ پورے ملک کا 67% مالیہ محصولات کی مد میں جو دیتا ہے، اور کراچی کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے. آپ سندھ اسمبلی سندھ گورنمنٹ کا پچھلا 4 ماہ پہلے کا جو بجٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ جو سندھ کا جو بجٹ ہے، میں صوبائی بجٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں کنٹریبیوشن 90% کراچی کا ہے اور 10% باقی اندرون سندھ کا. آپ دیکھیں کہ کراچی پہ اگر وہ 90% انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا، اگر اس کا 40% بھی کراچی پہ لگا دیا جائے تو کراچی کے حالات بدل جائے. نہ کراچی میں پانی ہے، نہ کراچی کے نوجوان کے لیے نوکریاں ہیں، نہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے CSS کے ایگزام کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اگر پچھلے 50 سال ہو گئے کہ آپ دیکھیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے جو 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا اربن اور شہری کو لانے کے لیے، آج 50 سال ہو گئے، جس میں میں سب سے زیادہ قصوروار MQM کو ٹھہراتا ہوں کہ MQM نے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ جتنا برا سلوک کیا ہے، یہ قوم کبھی بھی، یہ کراچی آئٹس کبھی بھی MQM کو اس بات پہ معاف نہیں کرے گی. انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ حکومت میں رہے، انہوں نے کبھی بھی اس بات کی آواز نہیں اٹھائی. جب وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہوتے تو یہ بات اٹھاتے ہیں. تو کراچی کا نوجوان کیا کرے گا؟ تو وہ 70 اور 80% مارکس لے کے بھی CSS آفیسر نہیں بن سکتا، جبکہ اندرونی سندھ کا بندہ 33% مارکس لے کے وہ کیا کہتے ہیں افسر شاہی کا یا CSS کا افسر بن جاتا ہے. تو سندھ کے بھی جو بچے وہ ہمارے بچے ہیں. ہم سب مقصد پاکستان کا کوئی بھی علاقے کا ہو، اس کی ترقی ہماری سر آنکھوں پر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. سندھ کے بچے بھی ہمارے بچے، کراچی کے بچے بھی ہمارے بچے، لیکن ایک انصاف کا نظام ہو، ایک میرٹ کا نظام ہو، اور میرٹ کے تحت ہے. اگر CSS کا ایگزام وہ ایگزام ہوتا ہے جس میں آپ اعلیٰ افسروں کو منتخب کرتے ہیں، تو ان کی ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سر اگر میرٹ کی بنیاد پہ ہی سارے معاملات ابھی تک ہو رہے ہوتے تو سندھ کا حال جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا. تو سر میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو لایا جائے گا؟ کوٹا سسٹم تو چلے ہیں، تو کوٹا سسٹم کے مطابق بھی اگر نوکریاں دے دی جائیں، کوٹے کے مطابق بھی اگر نوکریاں مل جائیں ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو کہ مستحق ہیں، تو میرے خیال میں شہر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح کر کے انہوں نے سندھ کے بچوں کا ایک بہت بڑا استحصال کر رہے ہیں. یہ سمجھتے نہیں، کراچی کے بچوں نے تو سرکاری نوکریوں کو گیو اپ کر دیا، وہ اس پہ تو سوچتے بھی نہیں. وہ ملٹی نیشنل اور ان کمپنیوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ ترقی کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کراچی کے بچہ یا تو ACCA کرے گا یا CA کرے گا یا انجینئرنگ کرے گا، اور وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل ہے یہ میرٹ پہ بھرتی کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے سندھ کے بچوں کا استحصال کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی، بالکل یہ زیادتی ہے، اور اس کو ختم کریں گے، میرٹ پہ لوگ منتخب کیے جائیں گے تو یقیناً پورا ملک ہی ترقی کرے گا. سر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 66 ارب سے زائد رقم جو ہے سیلاب متاثرین میں تقسیم ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں سر؟ کہ سر میں تو نہیں مانتا، میں بالکل نہیں مانتا اس بات کو. اگر کیا ہے تو ثانیہ نشتر نے جس طرح عمران خان نے 12-15 ارب روپے جو جمع کیے، کتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے اس کی وہ کی ہے کہ اس کی کس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. نادرا سے باقاعدہ اس کے تحت وہ سارے سروے ہو رہے ہیں. اور جیسے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ تمام سروے ہونے کے بعد اور باقاعدہ مستحقین تک یہ امداد. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ نے دیکھا نہیں، 17 سے 20 اور 21 گریڈ کے افسر جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے تھے. کتنے ہزاروں لوگ ان میں سے نکالے گئے جو کہ غریبوں کو پیسے نہیں مل رہے تھے اور یہ افسران کھا رہے تھے. تو شرمناک بات ہے. اگر اسی طرح اگر انہوں نے 66 ارب ڈسٹریبیوٹ کیے تو بتائیں، قوم کو لا کے بتائے کہ کیا ہے، کس طرح ہے. جیسے آج ثانیہ نیشنل TV پہ آ کے بتا رہی تھی کہ یہ ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہ آپ
اس کا بریک ڈاؤن دیں, بتائیں کہ کس طرح ہے. میں تو کم از کم نہیں مانتا, میں اسی شہر میں رہتا ہوں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اگر 66 ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے, اگر تقسیم کی گئی ہوگی تو یقیناً پھر سندھ کے جو لوگ ہیں, جو سیلاب متاثرین ہیں, وہ اپنے پکے گھر بھی بنا سکیں گے, اور وہ جو ہے وہ بہتر معذرت کے ساتھ ہم نے پچھلے کچھ سال پہلے یہ بھی سنا تھا کہ 90 ارب روپے لاڑکانہ کی ترقیات کے لیے مختص کیے گئے تھے. 90 بلین روپیز, 90 ارب روپے لاڑکانہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. کیا کچھ نظر آتی ہے؟ میں لاڑکانہ کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, 90 ارب روپے تو بہت بڑی رقم ہے. اگر لاڑکانہ جیسے شہر میں 5 ارب روپے بھی خرچ ہو جائے نا, تو اس کی قسمت, اس کی پورا انفراسٹرکچر چینج ہو جائے گا. نہ تو صحت کی کوئی سہولیات سندھ میں ہے, نہ ایجوکیشن کا وہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کیا حال کیا ہوا ہے, اینڈ نوبڈی از اکاؤنٹیبل. تو یہ تو مقصد سندھ کے ساتھ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن, سب سے زیادہ پستی میں اگر جا رہا ہے کوئی صوبہ تو وہ صوبہ سندھ ہے. تو سر یہ کس طرح سے نکالا جائے گا, اس کو کیسے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہاں پہ الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ یہ ای وی ایم ختم کر دی گئی. آپ نے پچھلے دنوں 16 تاریخ کا جو الیکشن کراچی میں ہوا, آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا میں یہ دھڑا دھڑ جو تھپے لگ رہے ہیں, سارا نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی وردی میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے تھپے لگائے جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی؟ تو اگر چلیں دھاندلی کر بھی لی جائے گی, 1000 ووٹ, 2000 ووٹ, 10,000 12,000 ووٹ کا ڈفرینس ہے سر. اگر آپ عبدالحکیم بلوچ صاحب کے اور عمران خان صاحب کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو 10-12 ہزار ووٹ کا ڈفرینس آ رہا ہے. این 239 تھا, وہاں 30,000 ووٹ سے عمران خان جیت رہے ہیں, اور برابر میں وہ 10,000 ووٹ سے ہاریں گے. بھیا ہم سب نے دیکھا ہے, میں خود بھی سروے پہ نکلا ہوتا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پہ. تو یہ اس طرح کی زیادتی نہ کریں. لیکن خان صاحب کو بھی تو پھر ووٹ پڑتے ہیں نا, مطلب چلیں ان کو جو ہے, اگر عبدالحکیم بلوچ صاحب کو جتنے بھی ووٹ پڑ گئے ہیں 30-32 ہزار, تو خان صاحب کو بھی تو اگر 50 ہزار پڑ جاتے تو جیت جاتے ہیں, 40 پڑ جاتے جیت جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ دھاندلی ہوئی, سریعام کھلم کھلی دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کو چلے ٹھپے لگ گئے, تو خان صاحب کو بھی تو لگنے چاہیے تھے نا. تو نہیں کیا نا خان صاحب, اس چیز اگر خان صاحب اگر ان چیزوں میں بلیو کرتے, مطلب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ٹھپے لگ رہے ہیں, یا اگر وہ خالی پیپلز پارٹی کو سپورٹ ہو رہی تھی تو خان صاحب کو بھی تو ٹھپے لگنے. خان صاحب اس سسٹم, لوگوں کو تو پتا تھا کہ خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا, یہ تو ایک ریفرینڈم ہے کہ آپ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا خان کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا آپ ان کو کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا اس ملک میں, میں ہر اپنے ٹاک شو میں بات کرتا ہوں, اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ملک کو, اس ملک کی 22 کروڑ عوام کے نمائندے چلائیں گے, یا امریکہ کے اشارے پہ چند ایجنٹ جو یہاں بیٹھے وہ اس ملک کا سب. اچھا سر, یہ والی بات جو ہے, یہ اسٹریٹجی خان صاحب کی تھی کہ وہ خود ہی الیکشن لڑنے کھڑے ہو گئے. سر یہ مناسب تھی کہ آپ کے خیال؟ کیوں نہیں, یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو کھلم کھلا اعلان تھا کہ سب کو پتا تھا پورے پاکستان کو. اس سے کیا پاکستان کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا؟ تو جب حکومت اس کو ہارس ٹریڈنگ کو انکریج کر رہی ہے, لوگوں کو خرید رہے, کروڑوں روپے دے رہی ہے, اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور دوبارہ الیکشن کروائیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے اب 6 سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے اور 6 کے 6 ان کو چھوڑنی پڑیں گی, تو جب یہ 6 سیٹیں چھوڑیں گے دوبارہ اس الیکشن ہوگا, تو جو میرا اور آپ کا ہی پیسہ لگے گا نا سر الیکشن کے اوپر, یا تو خان صاحب پر اپنے پیسے خود خرچ کریں کہ جناب میں الیکشن لڑوں گا اور یہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں پاکستانی حکومت کو. دیکھیں یہ اربوں روپے جو ہارس ٹریڈنگ کے اندر جو لوگوں کو دیے گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم مفت میں ہوا گئی ہے؟ ایم کیو ایم نے پیسے بھی لیے ہیں, ایک بندے کے انہوں نے کم از کم 40 50 کروڑ روپے دیے ہوں گے. ایک مفروضے اور الزامات ہے, یہ تو ہم نے کیا سندھ ہاؤس میں نہیں دیکھا کہ کس طرح کی بولیاں لگ رہی تھی اور کس طرح پیسے بانٹے جا رہے تھے اسلام آباد میں. یہاں پہ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ خان صاحب نے جو یہ الیکشن لڑ لی ہے اور اس کے بعد اب وہ 6 سیٹیں چھوڑ دیں گے, تو ہونا تو یہ چاہیے قانون کے مطابق, اب اس طرح کے کوئی نہ کوئی تجویز آنی چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس, خاص طور پہ کہ جو رنر اپ ہے, جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے, اسے پھر سیٹ دے دینی چاہیے, یا پھر اگر کوئی اتنی نشستوں پہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو پھر اسی کو پیسے خرچ کرنے چاہیے. سر آپ کے قانون کے مطابق
انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا, کوئی غیر قانونی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. سر میں اس کا مطلب spokesman تو نہیں ہوں. 300 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے چلے جائیں گے الیکشن آئندہ جب دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی 5-6 نشستوں پہ اپنے دور میں الیکشن لڑا تھا, اور ایک جگہ وہ آ رہے تھے جو مفتی محمود کے اگینسٹ, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر خان صاحب نے 6 سیٹیں اگر جیتے تو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے. تو یہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں, آپ پورے پاکستان میں الیکشن کروائیں تاکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے سر, جو ہارس ٹریڈنگ میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس سے کم الیکشن, اس سے کم میں ہوگا. بلکہ سر اگر یہی چیز ثابت کرنے کے لیے لوگ لگ گئے تو جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی 10-15 نشستوں پہ ایک ساتھ الیکشن لڑ لیں گے, وہ بھی جیت جائیں گے. شہباز شریف بھی جو ہیں وہ 15 نشستوں پہ بتائیں گے کہ جی میں جیت سکتا ہوں, تو وہ لڑ سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں سر. تو لیکن اس سے پاکستان کا بھی نقصان کا سوچنا چاہیے. اور خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ مجھے معذرت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ اسٹریٹجی کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.